औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व यौमा, और जिस दिन नहशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे उनको जमीअन सबके सबको, सुम्मा फिर नक़ूलु कहेंगे हम लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए अशरकू जिन्होंने शिर्क किया होगा, मकानकुम अपनी जगह पर, अंतुम तुम व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक, यानी हम उन्हें कहेंगे कि तुम लोग अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। फ़ज़य्यलना, तो फिर अलग अलग कर देंगे हम, बैनहुम उनके दरमियान, वकाला और कहेगा शुरकाउहुम उनके शरीक, तो उनके बनाए हुए शरीक यानी उनको कहेंगे मा कुंतुम नहीं थे तुम इयाना हमारी ही ताबुदून, तुम इबादत करते, यानी तुम हमारी ही इबादत तो नहीं करते थे। और क़यामत के दिन का मंज़र अब यहाँ पर याद कराया जा रहा है कि क़यामत वाले दिन जब पीछे भी वही था ना कि जिन्होंने अच्छे अमाल किए तो उनके लिए हुस्ना है और उनके चेहरों पर कोई ज़िल्लत और तारीकी नहीं होगी, लेकिन बुरे अमाल करने वाले के चेहरों पर ज़िल्लत छाई हुई होगी और अल्लाह के सिवा उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है? और दुनिया में भी आप ये देखेंगे अल्लाह ही कुदरत और इख्तियार रखते हैं, लेकिन हमें दरअसल यहाँ पर आज़ादी दी गई है, लेकिन वहाँ पर तो अल्लाह के हज़ूर हैं सब के सब ना। तो जब अल्लाह ताला उन सबको इकट्ठा करेंगे, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबका हशर होगा और सब इकट्ठे किए जाएँगे, तो वहाँ पर फिर उनसे पूछा जाएगा सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर वो लोग जिन्होंने शिर्क किया होगा उनसे अल्लाह ताला पूछेंगे और उनको क्या कहा जाएगा मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, अब तुम लोग यहाँ पर ठहरो ज़रा, रुक जाओ ज़रा। इसका मतलब ये है कि उनको वहाँ पर रोक दिया जाएगा, ठीक है? अलग कर दिया जाएगा। दुनिया में आप ये देखें कि सारे ये इकट्ठे ही होते हैं, चाहे वो मोमिन है, मुनाफिक हैं या काफिर हैं। बाज़ औक़ात किस तरह किसी एक ही मार्केट में सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनको अलग कर दिया जाएगा, उनको ठहरा दिया जाएगा। और मैदान महशर में यानी मुशरिकों को और उनके माबूदों को कहा जाएगा अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी रुक जाओ यहाँ पर और जिनको तुम शरीक अल्लाह के साथ ठहराते थे वो भी वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है? यानी एक दूसरे को आमने सामने जैसे लाकर रूबरू करके सवालो जवाब किए जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैह। अच्छा, और फिर ये है फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो अल्लाह ताला फिर उनके दरमियान यानी अलग-अलग कर देंगे, जुदाई डाल देंगे। ज़य्यला का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके असल मकाम से हटाकर इस तरह अलग करना कि वो दूसरों से मुमय्यज़ हो सके, अलग हो सके, ठीक है? वकाला शुरकाउहुम, और कहेंगे उनके शरीक मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम हमारी ही इबादत तो नहीं करते थे। अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर ये शरीक कह रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि शजरो हजर को ज़ुबान दी जा रही है, लेकिन ये है कि ये भी कि जानदारों की भी तो इबादत की जाती है ना, जैसे फरिश्तों की लोग इबादत करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अम्बिया की, ईसा अलैहिस्सलाम की, उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत की गई, उनको अल्लाह का यानी शरीक ठहरा दिया गया ना, अल्लाह का बेटा बनाकर, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह बाज़ बुजुर्गाने दीन ने तो अपनी तरफ अपनी इबादत की दावत नहीं दी, लेकिन उन्होंने लोगों ने क्या किया कि उनके फौत होने के बाद उन्हीं की कब्रों को जो उनसे मज़ार बना लिया, वहाँ पर फिर सजदे भी करना शुरू कर दिए। तो बुजुर्गाने दीन हैं या मशाइख हैं या पीराने तरीक़त हैं या जिसकी भी इबादत की जाती है ना दुनिया में, उन सबको जौन-सा है वो वहाँ पर हाज़िर किया जाएगा और इसमें से जो उनसे जानदार हैं वो फिर जो हैं वो पूछेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो बेजान हैं, जैसे देवी-देवता बनाए जाते हैं, उनके मुजस्समे बनाए जाते हैं, सूरज, चाँद, सितारों की लोग इबादत करते हैं, साँप, बैल वग़ैरह की इबादत की जाती है, तो अल्लाह ताला इन सबको क़ुव्वत गोयाई भी अता कर सकते हैं। तो वो इबादत गुज़ारों के सामने उनकी इबादत का इनकार कर देंगे, ठीक है? क्योंकि उनको तो यानी आप ये देखें कि उनमें तो ना जान है, ना अकल है, वो क्या समझते हैं तुम्हारी इबादत को? अगर कोई साँप के सामने सजदे टेक रहा है, तो उसको क्या पता कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है? इसी तरह कोई बैल के आगे लगा हुआ है या ये कि कोई बंदरों की इबादत में पड़ा हुआ है या सूरज, चाँद, सितारे की, तो वो उसको क्या इससे कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ठीक है? कि वो क्या जाने कि इबादत क्या है और शिर्क क्या है? लिहाज़ा वो तो वैसे ही मुकम्मल लाइल्मी ज़ाहिर करें तो ज़ाहिर है वो हक़ बिजानिब हैं। और इसके अलावा जो फ़रिश्ते हैं, अंबिया हैं, औलिया हैं, तो उनकी भी जो है उनकी गैर मौजूदगी में इबादत की जाती है, या ये कि मैंने जैसे भी बताया ना कि मशाइख ने तो अल्लाह की इबादत छोड़ के अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी कब्रों पर ही सजदे करते हैं, ठीक है?
تو وہ پھر کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ فوت شدگان جو ہیں وہ ہمارے جو دعائیں ہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور چونکہ وہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے تو اس وقت ان کو خاص مقامات حاصل ہیں، اور یا پھر یہ کہ نظر نیاز دی جاتی ہے ہر جمعرات کو یا مہینے میں یا سالانہ عرس کیا جاتا ہے، ایک لمبے چکر چلائے جاتے ہیں، تو ان کو تو ان عبادات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ تم لوگ ان سے کیا مانگ رہے ہو، اور نہ ہی تمہیں ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورا کھڑاک ہے جو کھڑا کیا جاتا ہے، اور مزاروں پہ نئے نئے کپڑے چڑھائے جاتے ہیں، ان کپڑوں کا ان کو کیا ہے، نہ ان کے کھانے جو وہاں پر جا کے لے جا کے رکھے جاتے ہیں، یا یہ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کے جو بھی ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ انہیں تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی یہ تمہارے بھی نہیں کام آنے والے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے کچھ مانگ سکے، تو سب سے پہلے تو وہ اپنی زندگی پر اختیار رکھتا نا۔ ہم میں سے آج کون مرنا پسند کرتا ہے؟ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم میں سے کون مٹی میں جانا پسند کرتا ہے؟ مٹی لگ بھی جائے ہمارے کپڑوں پر تو ہم کیسے ہٹاتے ہیں، لیکن مردے پر ہم کیسے آرام سے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں نا۔ آرام سے کیا، ہم عورتوں کو تو حکم نہیں دیا گیا کہ ہم جائیں، کیونکہ ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ ہم اپنے پیارے کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو دفنائیں۔ تو وہ جو پیارا زمین میں جا رہا ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی جس طرح گزاری ہوتی ہے، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے لیے کچھ اختیار رکھتا تو اپنے اوپر مٹی کیوں پڑنے دیتا؟ لیکن وہ ہوتا ہے سارا کچھ ہمارے سامنے، اور اب جب وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں تو کیسے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہاری عبادت کو جانتے ہیں اور تمہاری جو درخواستیں ہیں وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں؟ انسان کو کیوں نہیں ایک سامنے کی بات سمجھ آتی؟ پھر فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اللہ تعالیٰ ہی نگران ہے بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا نہیں تھے ہم ان عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ غافل، سوری ان یہاں پر لا آگے چونکہ آ رہا ہے، تو بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ضرور ایسا ہی تھا کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر نہیں تھی، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے اور ہم کن حالوں کو تھے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تمہاری عبادات کا کچھ پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یعنی وہاں پر مشرکین کی یہ جو بات ہے نا، کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کا کام دیتے ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، تو وہ تو کہیں گے کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اب سوچو، انسان ذرا سوچے کہ پھر وہ کن سے بات کر رہا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوتا ہے وہاں پر جا کے قبروں سے چمٹ کر، یا وہاں پر قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے آگے آگے چیزیں نکال لی اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ سب حقیقتیں حال مشرکوں سے کے سامنے آئے گی نا، تو یہ سب کچھ وہ حیران ہی ہو جائیں گے۔ جیسے آگے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس، اسی جگہ آزمائش میں پڑ جائے گا ہر نفس ما اسلفت، جو اس نے پہلے کیا ہوگا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو مولا ہے ان کا سچا، وضل اور گم ہو جائے گا انہم ان سے ما کانوا یفترون جو وہ گھڑتے تھے۔ یعنی زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے ایسی باتیں سوچی ہوئی تھیں کہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں کہ حضور میں نے اس کے مزار پہ میں نے اتنے سجدے کیے اور میں نے وہاں پر اتنے چڑھاوے چڑھائے اور میں نے اتنا کچھ وہاں پر کیا، یا اسی طرح بے جان بت جن کی عبادت ہندو کرتے ہیں اور وہ اپنے ایک خاص عقائد رکھتے ہیں، یا اسی طرح عیسائیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے، یا یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کی چہیتی اولاد ہیں کے بیٹے، آگے اس کی نسلوں میں سے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ لمبی ساری اس طرح کی باتیں، جیسے کل بھی میں آپ کو تالمود کا بتا رہی تھی جو بھی انہوں نے اپنے اضافے کیے ہوئے ہیں، یا ہنود کو لے لیں یا عیسائیوں کو لے لیں، اور سب کو چھوڑیں خود کو لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کس کس طرح کے شرک میں انسان پڑا ہوا ہے جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ ایون یہ کہ ہر کسی ہم نے فرض عبادت کو نہیں چھوڑا جس میں ہم نے اپنے طرف سے یہ یفترون نہ گھڑ لیے ہوں۔ یفترون کا مطلب ہے افطرا پردازیاں کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا جس کی نص سے کوئی حقیقت ہی نہیں ملتی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے وہاں پر نا۔ کوئی بھی ایک چیز دیکھ لیں، نماز ہے تو اس میں ہم نے جو ہیں یہ سجدے جو اور رکوع ہیں،
تو گورنش بجا لانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلامی معاشروں میں بھی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ہم کس کے سپرد کراتے ہیں؟ تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں مزاروں پر، اس طرح کا مہنگا ترین کپڑا وہاں پہنچتا ہے، ایسے ایسے یعنی کہ تحفے تحائف وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نام پر پہنچنے ہوں تو ہمارے مدرسوں کو نہ دیے جائیں، ہمارے قرآن کے مراکز کو نہ دیے جائیں، ایسے مدرسے نہ قائم کیے جائیں جو آپ کو قرآن سکھائیں۔ اس کی طرف سے ہم کتنے غافل ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ جاتا ہے وہ تو پتہ نہیں دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے نا اس کو اصل دین کی، وہ جو سارا کھڑا کیا ہوا ہے ان مشرکین نے اور اصل دین کو کہیں چھپا دیا ہے۔ تو جب ایک بندہ بیچارہ قرآن پڑھ کے دین کو سمجھتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ہی معاشرے سے کیسے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ یہ تو بے دین ہو گئی ہے، لا دین ہو گئی ہے، اور یہ تو وہابی بن گئی ہے، یہ فلاں ہو گئی ہے۔ یہ ہماری عام باتیں ہیں اور بغیر ہم سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہماری نمازیں اس سے فارغ نہیں ہیں، ہمارے سجدہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ، یہ تمام چیزوں میں ہم نے شامل کیے ہیں۔ روزے جو ان سے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اس طرح سے رکھتے ہوں، فلاں کے نام پر ہم سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں تو اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے دین کہاں خالص رہ گیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حج کے نام پر، حج تو باقاعدہ اس جگہ کا کیا جاتا ہے، لیکن اب آپ کے سننے میں آیا ہے کہ کوئی ایک ملک ہے جہاں پر ماڈل کھڑا کر دیا گیا ہے تو وہیں پہ ہی چلو جی وہیں پہ ہی حج کر لو، اللہ رحم فرمائے ہمارے حالوں پر۔ تو اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا وہاں پر پھر یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اسی دن آزمائش میں پڑ جائے گا ہر نفس جو اس نے پہلے کیا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے جس کو ہم بھولے رہے دنیا میں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ دیدار الہی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہی تو ہمارا مولا، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا محبوب ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، جو ہمیں آج کی دنیا میں محبوب لگتا نہیں، آج ہمیں اپنا خامد محبوب لگتا ہے، اس کی بات سننا اچھا لگتا ہے، ہائے میں اس کا انکار کیسے کروں، ہائے میں اپنے بچوں کے لیے یہ چیز کیوں نہ لے لوں، چاہے مجھے آؤٹ آف دا وے ہی کیوں نہ جانا پڑے، اللہ کے حکم کو پیچھے ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ تو آج ہم نے مولا نہیں بنایا ہوا اس کو، حالانکہ وہی تو ہمارا سچا مولا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور جو بھی افطرا پردازیاں دنیا میں انسان کرتا تھا نا وہ ان سے گم ہو جائیں گی، اسی چیز کی اس کو یعنی سمجھ نہیں آئے گی، وہ سب کچھ اس سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تم کو من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ام من یملکو یا کون مالک ہو سکتا ہے، السمع سماعت کا، والابصار اور بصارت کا، ومن یخرج الحی اور کون نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور کون نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون تو وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ، فقل تو کہہ دیجئے افلا تتقون تو پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تقوی نہیں اختیار کرتے، یعنی جس رب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہی رزق دیتا ہے آسمانوں زمین سے تم کو اور وہی سماعت اور بصارت کا مالک ہے اور وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ وہی تو اعمال کی یعنی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تو اس کے باوجود بھی تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اب یہ مشرکین مکہ ان سب باتوں کے قائل تھے جو اس میں بیان کی گئی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کا رب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے اس دن بتایا تھا نا کہ ہر نبی نے پیغام دیا وما من الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ یعنی معبود اللہ کے سوا کوئی بھی، تو اللہ کے رب ہونے کو وہ مانتے تھے، الہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور اس میں شریک ٹھہرا دیتے تھے نا، اللہ کو ایک اکیلا معبود نہیں مانتے تھے، حالانکہ یہ جانتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تمہیں آسمانوں زمین سے رزق کون دیتا ہے، تمہاری سماعت اور بصارت کا کون مالک ہے، آج اگر ہماری سماعت یا بصارت اللہ تعالیٰ لے جائیں تو کون ہے جو اس کو واپس کرنے والا ہے، اسی طرح کون مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کس طرح سے بار بار وقوع پذیر ہوتی ہیں، یہ تمام آیات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم خالق کائنات کو، مالک الملک کو، رب مطلق کو بھول جاتے ہیں۔ علل اطلاق اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے ہر جگہ پر، اسی کے اختیارات ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ افلا تتقون، تم پھر تقوی اسی کا اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ ہے اللہ سچا رب تمہارا، فماذا بعد الحقی، تو کیا حق کے بعد الا الضلال کچھ بچ جاتا ہے مگر گمراہی کے، فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی توحید پھر ربوبیت کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ ہے،
وہ عین حقیقت ہے، درست ہے، سچ ہے، تم نے خود مان لیا، اس کا اقرار کرتے ہو، اور اب یہ خود بھی ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ ہم اللہ ہی کو رازق جانتے ہیں، وہی ہماری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم مان گئے کہ یہ سب کچھ درست اور سچ ہے، تو اب اس حقیقت کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ باطل ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی کہ یہ سب کچھ تو حقیقت ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی ہم عقیدہ لائیں گے نعوذ باللہ، مثلاً رزق کے لیے اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے لوگوں کی طرف دیکھنا، اور ٹھیک ہے سبب پیدا کیے جائیں گے، ان کو تلاش بھی کیا جائے گا، لیکن ایمان کیا ہے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آج میں نے یہ نوکری نہ کی تو پتہ نہیں مجھے کوئی اور ملے گی نہیں، حالانکہ اس میں میرے سے شرعی اعمال بھی فوت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ ہمارا خامند ہے کہ ہمارا اللہ ہے، ٹھیک؟ اور اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، اور کہ عورتیں تو اس آزمائش میں بھی ڈالی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو پھر وہ کہاں کا رخ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ جب ہم کسی ضرورت میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ یہی حقیقت اور سچ ہے تو باقی سب کچھ باطل ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، تو اب ہم عبادت کے لیے اور مدد کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اور استعانت بھی اللہ ہی سے طلب کی جائے گی، ٹھیک ہے، عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ تو توحید پھر ربوبیت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی کرے، اور اگر فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا حق کے واضح ہونے کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ بچتا ہے؟ باقی سب کچھ باطل ہے۔ فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تم خود کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اور چل پڑتے ہو دوسرے رہنمایوں کے پیچھے؟ یعنی اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے تو تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو حق کو پہچاننے کے باوجود بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سے حق ہو گئی بات تیرے رب کی علی الذین، اوپر ان لوگوں کے فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اب سمجھا دیا گیا کہ یہ بات اب ان پر سب سچ ہو گئی کہ اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد اور اس حقیقت کو مان لینے کے باوجود بھی وہ نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو جائے گی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی دے دیتا ہے، تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، لیکن یہاں پر تو حال یہ ہے کہ حقیقت واضح ہو گئی، حق نظر آ گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ جو کہ نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، مسلسل اسی راہ پر چل پڑتے ہیں، تو پھر کیا ہے انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے کوئی شریک ہیں، من یبدأ الخلق، جو کہ تخلیق کا ابتدا کریں، یعنی تخلیق کو نئے سرے سے پیدا کریں۔ بدا کا مطلب ہوتا ہے نا نئے سرے سے پیدا کرنا، موجد ہونا کسی چیز کا، یعنی بغیر مادے کے پیدا کر دینا، عدم سے وجود میں لانا، اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹا لائے، یعنی دوبارہ ویسا ہی پیدا کر دے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی، یبدأ الخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، فأنا تؤفکون، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ تو مشرکین مکہ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کام میں ان کے شریکوں کا کوئی حصہ نہیں، لیکن دوسری طرف وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور دوسری طرف وہ آخرت میں دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس آیت میں ان کو اسی پر مطلع کیا گیا ہے کہ دیکھو تو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ پہلی کا جواب تو وہ خود ہی دیتے تھے نا، کیونکہ پچھلی آیت میں آیا فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ، تو یہاں پر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کون تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اپنے شریکوں سے پوچھو، پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹا لائے، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو کہ تو فرمایا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر ان کو کہلوایا گیا۔ پیچھے تو انہوں نے جواب دیا نا، مشرکین مکہ کی زبان سے بیان فرما دیا گیا کیونکہ وہ اس بات کے قائل تھے، لیکن یہاں پر جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اور تخلیق کی ابتدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر مادے کے کسی کو بنانا، فرسٹ ماڈل تیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بن جاتی ہے تو اس طرح کی تو بے شمار بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو رب پہلی بار بغیر کسی مادے کے بھی پیدا کر سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ عدم سے وجود میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اس کی تخلیق کی قدرت ہے اور عظمت ہے۔ تو پھر وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تمام کچھ انسان اگر سوچے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کیسے پھیرا جائے، وہ کیسے اس بات کو بھول جائے کہ مجھے اسی دنیا میں رہ جانا ہے، میں تو انڈسپینسیبل ہوں، میں تو، اور پھر یہ کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، اب کہاں میں مرنے والی ہوں، میں تو یہیں پہ ہی رہوں گی، اس دنیا کی آسائشوں سے فائدہ اٹھاتی رہوں گی۔ نہیں، وہ دن آنا ہے اور اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرمایا کل کہہ دیجئے حل من شرکائکم، کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے میں یہدی جو ہدایت دیں الی الحق کی حق کی طرف، کل کہہ دیجئے اللہ، اللہ ہی ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے للحق کی حق کی طرف، افمن تو کیا بھلا جو یہدی الی الحق کی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے این یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، ام اللہ یا پھر وہ جو یہدی ہدایت نہیں دیتا، الا مگر یہ کہ این یہدا کہ اس کو ہدایت دی جائے، فما لکم تو کیا ہے تم کو، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اب جب ہم نے مان لیا کہ رب وہی ہے، وہی ہمارا معبود ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹائے جانا ہے، دنیا کی زندگی صرف ایک امتحان ہے، پھر اگلا کویسچن یہ آتا ہے کہ اب زندگی ایسے گزاری جائے کہ اس امتحان کو کامیاب کر لیا جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ہدایت حق کی، وہ ہدایت حق بھی تمہارے شریک نہیں تمہیں دے سکتے، وہ حق کی طرف نہیں بلاتے تمہیں، وہ تو دنیا میں پھنساتے ہیں تمہیں، وہی جو ابھی فرمایا نا کہ کہاں سے پھیرے جاتے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکائے جاتے ہو، کہاں پھر جاتے ہو، بار 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 تمہیں لوگ بلاتے ہیں اس راہ کی طرف، پھر تم پلٹ جاتے ہو، پھر تم انہی میں پڑ جاتے ہو اور لوگوں سے ہی اپنی زندگی کا طریقہ کار اخذ کرتے ہو، اپنے معیار زندگی بناتے ہو۔ اس طرف آؤ، قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ حق ہے تمہیں پتا ہے تو پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے، یا پھر ایک ایسے شخص کے پیچھے پڑ جانا چاہیے جو کہ ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو انفرادی طور پر لیں تب بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ لوگ جو بھی قوانین انفرادی زندگی کے لیے بناتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں اور کامیاب ہونے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ہدایت دینی پڑتی ہے کہ بھئی تمہارا یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ اسی طرح اسلام تو انسان کو ہر شعبہ حیات، کیونکہ یہ خالق کی طرف سے اتارا گیا دین ہے نا، یہ تہذیب، اخلاق، تمدن، معاشرت، سیاست، حکومت، معرفت، روحانیت، معیشت، کسب حلال، ہر چیز کے متعلق ایسے اصول بتلاتا ہے جن میں فرد اور معاشرے کی نہ صرف آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے بلکہ دنیا کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہدایت کوئی بے جان یا خود مخلوق ہے جو وہ تو نہیں دے سکتی، ایسی ہدایت انبیاء بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو تو خود ہدایت دی گئی تھی، اور اسی طرح انبیاء تو خیر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیاں، اس کے علاوہ جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن مشرکین کی طرف یہ جاتے ہیں، ان کے پاس بھی کیا ہے، وہ بھی کہاں تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کے لیے جس قدر وسیع علم و حکمت کی ضرورت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہوتے تو کہیں نہ کہیں تو ایسی حکومت قائم ہوتی کہ جس سے غیر مسلم فائدہ اٹھاتے اور وہ اپنے خود کو ہدایت نہ دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ بہکے ہیں تو اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری قبول کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کس حد تک مجرم ہے، کس حد تک اس نے کمی کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ کسی گورنمنٹ کے بڑے عہدے پر فائز ہیں اور آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہیں، ہم میں سے ہر شخص نگران ہے، کوئی اپنی اولاد پر نگران ہے تو کوئی اپنے پورے اہل خانہ پر نگران ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس دین کو حق مان کر کس حد تک اپنے گھروں میں اس کا نفاذ کیا ہے، ہماری اپنی، اچھا چھوڑیں گھروں کو بھی چھوڑ دیں، ہماری اپنی زندگیاں کس حد تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا جاگنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارے ذکر اذکار، ہماری عبادات، کیا وہ اس بات کا امیج ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کی طرف سے ہدایت دیے گئے ہیں جس کے مقابل کوئی ہستی نہیں ہے۔
کیا ہمارا امیج ہے ایسا؟ کیا ہم ہمارے بچے ایسی باروب شخصیت رکھتے ہیں کہ ان کا روب دوسرے نان مسلمس پر قائم ہو؟ کیا ہماری صحت ایسی اچھی ہے کہ نان مسلم آ کے پوچھیں کہ بھائی تم لوگ کس چیز کی پیروی کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہی چیز معاملے کو اٹھا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ ایک حکیم آیا اور اس کے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ اس نے پوچھا کہ پھر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو جب بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں، اور جب تھوڑی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں. اسی حکمت میں، اس فکرے میں آدھی طب چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، عقل حلال کھانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اسی طرح زندگی کے ہر شعبہ زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اس سے ہدایت لی، قرآن و سنت سے اپنی زندگی کو روشن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہے تم کو، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اپنی جسمانی، ذہنی، جذباتی، روحانی صحت کے لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری معرفت کیا ہے؟ ہم کس چیز کی معرفت رکھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی یا دنیا کی؟ ہماری روحانیت کس سے سکون پاتی ہے؟ کیا میوزک سے یا کلام الہی سے؟ ٹھیک ہے، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر سوچ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وما یتبعوا، اور نہیں پیروی کرتے اکثرہم، اکثر ان میں سے، الا ظنا، مگر گمان کی. اٹکل پچو یعنی صرف گمان پہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو جو ہے نا، آپ وہ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جن کے مشرکانہ عقائد ہیں، یا جس بھی مذہب کی یا یعنی زندگی کو چلانے کے لیے جس نظام کی بھی انہوں نے بنیاد ڈالی، تو وہ کیا تھا؟ ان میں سے اکثریت پیروی کرتی ہے گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق کی شیئا، بے شک گمان تو حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، خوب علم رکھتا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ فعل کرتے ہیں. فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے نا. عمل تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ کسی عقیدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے نا. تو ان کا کیا حال ہے؟ ان کو تو آئے دن جو بھی کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بس تجربے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ظن ہوتی ہے. تو پھر اسی لیے جو بھی وہ نظام بناتے ہیں اس میں آئے دن ترامیم اور تبدیلیوں کی ضرورت رہتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا نا، آپ نے پڑھا ہوگا کمیونزم اور سوشلزم، اور پھر یہ ڈیموکریسی آئی اور یہ سارا کچھ. تو ان کے آپس میں بڑی، یعنی یو ایس اے اور امریکنس میں بڑی فائٹس وغیرہ ہوئیں، اور انہوں نے ان کو بیٹ کر کے اپنے نظام کو جو ان سے متعارف کرایا، اور لوگ دھوکہ کھا گئے. حالانکہ یہ ان کا جو سسٹم ہے یہ بھی سب کچھ اسی طرح کے نقصانات معاشرے کو دے رہا ہے، اور لوگوں کو اپنی جکڑ میں لے رہا ہے جیسے ان کا تھا نظام نا. لیکن ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں. ان کے نظام کے غلط نتائج نکلتے رہتے ہیں، ان میں ترامیم اور تبدیلیوں کی ضرورت پیش ہوتی رہتی ہے. اور کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ گمان کی پیروی کرتے ہیں. اپنے ہی ان کے لیڈرز ہیں، یا پھر یہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں. اور ان کو چھوڑیں، اب ذرا ہم اپنا حال، اپنا جائزہ لیں کہ عموماً ہمارے ہاں بھی کیا ہے. فلاں وظائف کر لو کامیابی حاصل ہوگی، فلاں وظیفہ کر لو تو صحت حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آج بچہ امتحان پہ گیا ہے، آج ہم نے اتنی تسبیحات کر دینی ہے. دین کی اصل روح کو تو ہم نے بھی نہیں سمجھا نا. گمان اور اٹکل پچو جو باتیں ہمیں ملیں، جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، جو بس ایک گمان کی بنیاد پر چل پڑا، تو ہم اس کو لے کر آگے چل پڑے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان سے کچھ کام نہیں آنے والا، حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں تمہیں دیں گی. یہی زوال کا موجب ہے نا یہ چیزیں. جب اصل دین کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر انسان گمان کے پیچھے پڑ جائے تو ہر جگہ پر ناکام ہوتا ہے. ظاہری طور پر اس کو لگتا ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے اور اس میں میری کامیابی ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے ایکچولی. نہ صرف اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی نقصان دیتا ہے. تو جو بھی یہ سب کام کریں، ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. یہیں تک کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام، جزاک اللہ وعلیکم خیر. جزاک فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة
ينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. جی سبق آیت نمبر 36 تک ہوا ہے، تلاوت 37 تک ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.